मोहतरम हफीजुल्लाह नियाजी ने अपने बेटे और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से 10 साल सजा सुनाए जाने के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। आइए चलते हैं उनकी गुफ्तगू की तरफ और फिर इस पर अपना तज्जिया पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हफीजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो है वो सहाफ़ी तो हैं, तज़कियाकार भी हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हसन खान नियाजी जो है उनके वालिद भी हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा उनसे जानना, उनका तज़किया भी, और बीइंग अ फादर उनसे जानना चाहूँगा कि जो सारा प्रोसेस गुजरा है और इस सज़ा पे उनका रद्द अमल क्या है और अब वो क्या करेंगे और वो सज़ा को कितना जायज़ समझते हैं और इसको किस जगह पे चैलेंज किया जाएगा और या वो क्या करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा मौजूद हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं मीडिया से टॉक करते हुए। उन्होंने 2025 को आज़ादी का साल और अलीमा खान साहबा ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को, ये मैंने आपको बात वैसे बहुत पहले बता दी थी कि ये मामला चल रहा था कि बनी गाला में इमरान खान को ऑफर हुई है जाने की, तो अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने घर में नजरबंद से इनकार कर दिया और इमरान खान ने साफिया को बताया कि मैंने डील जो मेरे पास आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। बकौल इमरान के मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। जिन लोगों ने डील की है यानी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी तरफ से कोई मौकफ नहीं आया। उनकी तरफ से आखिरी मौकफ ये है कि किसी किस्म की डील इमरान खान से नहीं होगी। नियाजी साहब, ऑब्वियसली कोई अच्छी खबर तो नहीं है जो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तो आपका फौरी रद्द अमल इस पे क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। वैसे तो मैं हकीकत है कि किसी शो में आज बैठने के मूड ही नहीं था कि जिसमें कोई, पहले तो कोई शो करने का मेरा मूड था ही नहीं, और उसकी वजह कोई ऐसी नहीं कि खुदा न खासा को बड़ी नागहानी आई है और मैं उसकी, मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरे वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं नहीं करना चाहता था, और वो उसी वजह ये थी कि मेरे एक दोस्त है और सैयद मुवाहिद हुसैन शाह साहब अमेरिका में होते हैं जी। तो मुझे हमेशा कहा करते थे कि गुस्से में और तकलीफ में उस दिन रिएक्शन ना दो। सही। तो मैं सोचता, वैसे भी बंदा जो है उस वक्त बड़ी एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड में होता है, और आप चाहें या ना चाहें आपके दिमाग पे जो कंट्रोल है इमोशंस का ज्यादा होता है, और जो अक्ल होती है या जो लॉजिक होती है वो उसको जो है बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। सही। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि मैं बहुत यकीन आनो, मैं आज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। ओके। उसको 10 साल से कैद सजा मिली है, तो मुझे एक चीज पहली जेहन में आई है कि इसका मतलब यह है कि उसकी शख्सियत को जो सजा सुनाने वाले थे उनके नजदीक उसकी शख्सियत के अंदर कोई एक जान थी और उसके मुताबिक दी है। तो पहली बात खुश है कि मेरे दो बेटे ने, बाद में डिस्कस करते हैं द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बेटे को सजा मिली है, एक शान शान मिली है। दूसरी बात है वो एक डार्क ह्यूमर है, उसकी मुझे खुशी हुई है, और वो ये हुई है कि रियासत पाकिस्तान को मेरे बेटे को सजा देने के लिए एक सफेद झूठ बोलना पड़ा है। आई एम रियली हैप्पी। कोई मुझसे आज तक 70 साल से ये लोग, कोई जितना जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कारोबार में मुलविस है, वो ढके छुपे नहीं है, ना उन्होंने नया कोई मंत्र जो है इसमें जो इस्तेमाल किया या इजाद किया। ये पूरे तसलसल 70 साल की स्टोरी है। अब बताएंगे जी, मुझे बताएंगे, एक बात है, अफसोस मुझे ये हुआ कि जो पहले दिन जिस दिन 9/11 हुआ, तो मैं तो खैर मुझे बाद में पता चला, मुझे फिक्र हुई कि ये वहां है या नहीं है। मुझे जब पता चला कि जी वहां पे अचानक मुझे सबसे पहले मुझे क्लिप आया जिसमें हसन खान साहब को दिखाया गया, एक फोटो क्लिप था, एक पिक थी कि जिसमें वो फतवा उठा के खड़ा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतना अहमक आदमी है, 4 डिग्री है, बैरिस्टर है, LLM है, ठीक है, जवान है, इमोशनल है, ठीक है कि मामे के जो है ना शहर के अंदर मुब्तला है, ठीक है कि उसके ऊपर एक बड़ा उसके ऊपर छाप लगी हुई है सारे नौजवानों की तरह, और उसका तो अकलौता मामू है। ही हैड मे बी 2 डजन रीजन को अपने उसके साथ खड़े हैं। तो मैं एक उसमें अच्छी बात रखती थी हमेशा, उसके अंदर एक आइडियलिज्म था, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा ख्याल था कि चलो
لیکن میں نے جب بعد میں کانٹیکٹ ہوئی تو اسے حلفاً کہا کہ میں نے تو پتلون کو میرا ہاتھ بھی شاید نہ لگا. اور ہوا یہ کہ میں تو جب گیا تھا تو یہ کور کمانڈر گھر یا جناح ہاؤس کو آگ لگ چکی تھی, معاملہ ختم ہو چکا تھا, فائرنگ ہو چکی تھی, اور وہاں پہنچے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑی ایک تفریح کیوس ہے. تو میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا اور تقریر کے دوران کسی نے پیچھے سے پتلون اٹھائی. لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کلپ میں نے نکالا. میں نے شاہزیر خاندان صاحب کو بھیجا, اپنے دوستوں کو بھیجا, کہ جس میں پتلون جب وہ تقریر کر رہے تھے کسی نے پیچھے سے اٹھائی. اس میں ایک کمنٹ دیا جو انکالڈ فار تھا. حسان کے کو نہیں دینا چاہیے تھا, میری تربیت کے مطابق نہیں تھا کہ بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ 50 انچز ہے یا 50 انچز ہے. ایک ڈیروگیٹو کمنٹ تھا. لیکن اس کا سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ احتجاج کر رہا تھا جہاں پہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پاکستان کی ایک ساکھ کو, ڈگنیٹی کو بین الاقوامی سطح میں جو ہے نقصان پہنچا. لیکن یہ تو 5000 کر رہے تھے, اور اس کی سزا جو بنتی ہے دیں. میں تو اپنے کالم میں لکھتا رہا ہوں کہ جو سزا بنتی ہے دیں. خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو ایک ایک سزا کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑا. پھر 4-5 دن پہلے جب سزائیں سنائی گئی تو بچوں کو, تو مجھے نہیں پتا کس کا کیا قصور ہے. کچھ کے بارے میں مجھے پتا تھا. اور میں آج بھی, مجھے ایک اور بات میں کمنٹ دوں گا, آپ کو بڑی حیران ہوگی جو آپ کے پروگرام میں ہائی لائٹ کروں گا, کہ کچھ ایسے بچوں کو سزائیں نہیں ملی یا 2 سال ملے کیونکہ 1.5 سال کاٹ چکے اور رہا ہو جائیں گے, جن کے بارے میں حتمی رائے ہے کہ وہ اندر تھے اور جلاؤ گھراؤ میں تھے. کیوں نہیں ملی؟ یہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ جانے. تو اس کو جب ہوا تو میں نے کہا حسان مجھے ایگزیکٹلی بتاؤ کہ تم نے جو کچھ کیا ہے میں تم اسی طرح ہینڈل کروں. جب مجھے بتایا کہ اس نے تقریر میں صرف یہ کہا ہے, بلکہ میری تقریر جب پوری سنے تو میرے اوپر میں نے ان کو یہی بات بار کہا ہے کہ یہ آپ آ جاؤ, نکل آؤ, کوئی بند اندر نہ جائے, باہر نکلو, کیونکہ کیوس تھا. اور یہ رات کو پہنچا ہوا ہے واقعہ. یہ تو آپ نے دیکھا کورٹ کمانڈ گھر کو کب لگی ہوئی ہے, سورج چمکنا سر پہ ہے. انسان کی تقریر کیا ہے, رات کو ہے. تو انہوں نے جو بندوں کے بیانات کلپ لگائے نا, جو اس کے اوپر جو بتایا کہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں جو 5-6 دن پہلے جن کو دی گئی تھی, تو 2 کلپ میں نے سنے جس میں کہا گیا کہ میں نے ٹوپی اتار لی اور کورٹ کمانڈر کے گھر سے حسان نے پتلون اٹھا لی. حقیقت ہے کہ جس بندے نے یہ ریکارڈ جو اسٹیٹ میں ریکارڈ کرا ہے, میں اس کو ایوارڈ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ انہی بندوں کی وجہ سے 70 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے لوگوں کی نظروں میں گری ہے. عمران خان صاحب جو تھے ترنے والا تھے. عمران خان صاحب کو تو دسمبر 2021 میں کوئی بندہ چمٹے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. آج وہ جو 7واں آسمان بیٹھا اور رفتیں لے کے بیٹھا ہے, پبلک اوپینین لے کے بیٹھے, تو کیا عمران خان نے کشمیر آزاد کرایا؟ کشمیر تو اسے اپنے ہاتھ سے دی ہے. کیا عمران خان صاحب نے عالم اسلام کے لیڈر بن کے آئے ہیں؟ کیا ڈیم بنائے ہیں؟ 1 کروڑ نوکری دی ہے؟ بزدار جو ہے وہ بتلے ہوئی ثابت ہوئے نہیں. اس کے پاس تو نامہ اعمال میں نہ 3.5 سال کی حکومت تھی. تو کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ تو ڈھونڈے پہلے جسے عمران خان صاحب کو یہ مقام دے کے ایک افریت کو پیدا کر کے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. ساری سیاسی جماعتوں کی سیاست جو ہے ارریلیونٹ بنا دی ہے. ان لوگوں کی بات جو ہے فضل چودھری ہے, کتنا آپ دیکھیں, یقین جانو اس لیے کے لوگ ہیں, ان بیچاروں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے. میری کوئی بات نہیں سنتا. میرا ویلاگ میں کرتا ہوں, میں 2000 بندے نہیں آتے. میں جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ, وہ 10 لاکھ لے کے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو پبلک اوپینین ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں زیادہ ہے, لیکن ڈیوائیڈڈ ہے, ساری نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے نیائی صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے ایک بات کہی, بات مکمل کرنی, مجھے آپ ٹائم دے دیں. میں اگر آتا نہیں, مجھے بات مکمل کرنی. جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یونائٹڈ پبلک اوپینین چاہیے, کجا یہ کہ آپ مائنورٹی کے آپ کے پیچھے ہو. اب یہ کیوں ہوئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن بندوں نے یہ اسٹیٹمنٹ مار دھاڑ کر کے جس اندر کورسو کنڈیشن نے کی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے ایک تکلیف دہ پہلو, کہ جب یہ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے. یہ طارق فضل چودھری صاحب کی نہیں سنیں گے. یہ ان سے یہ کہیں گے آپ نے یہ کہنا ہے, حفیظ اللہ خان آپ نے ٹی وی پہ یہ کہنا ہے. اور میں جب کہتا ہوں کہ خدا کے وجہ سے آپ بھی یہ کر لو,
نہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے، آپ نے یہ سزائیں دے کے عمران خان صاحب نے آخری فکر ہے 25 اپریل 1996 سے لے کے 26 نومبر تک میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک سیاسی آپ لوگوں کے سامنے سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ وہ اترا سکے، جس کو وہ بتا سکے یا جس پہ وہ افسوس نہ ہوا جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہوا. اور اس کے بعد سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 درجن فیصلے کیے عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے، جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے 26 نومبر تک کا ایک بتا دیں جسے عمران خان صاحب کو اگلے دن کی سیاست کو 4 چاند نہیں لگا دی. تو مجھے اپنے بیٹے کا کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. اس طرح کی تحریکوں میں بندے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس کے جھوٹی گواہی کے اوپر ریاست پاکستان کو بولنی پڑی ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایسے بندے جن کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ایک ایسا بیانیہ بیچ رہے ہیں. مثلا آج ایک ان کے وزیر ہے عطا اللہ طارق، میرا بہت عزیز ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. وہ میڈیا کا آدمی نہیں ہے لیکن ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چلو ان کو بارہ کھاتا ہے. وہ فرما رہا ہے جی کہ یہ اب آپ جو خواجہ کے گواہ ڈڈو، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ لوگ ان کی گواہیاں دیں؟ بھائی ان کو اپنا کام سنبھالنے دیں، وہ بڑا اچھا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کر کے بڑے اچھے طریقے سے معاملہ کیا. رائٹ نیائی صاحب، سیاست کو آپ پہلے زمین بوس ہے. تو آج ایک بات، وہ جو بات کیا کہتے ہیں جی، بات سن لیں کامران جی پلیز. مجھے پتا ہے سب کا وقت ہے، بہت ضائع ہوتا ہے، لیکن نہیں میں تو آپ کو سن رہا ہوں، آج سن رہا ہوں، میں تو آپ کو انٹرپریٹ سن رہا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ فیئر ٹرائل. اب دیکھو آپ کیا لوگوں کی انٹیلیجنس کو چیک کر رہے ہو؟ پہلے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اس سے زیادہ کیا فیئر ٹرائل ہوگا کہ 2 سال ٹرائل چلا ہے، جھوٹ غلط. 1.5 سال ان کی قید میں ہوئے، ٹرائل ان کا ہر ایک 2 دن ہوئے. 9 مئی کا دن بلا شبہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جس میں حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو، جبکہ پی ٹی آئی نے حکومت کو اس سارے واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے اگر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے چھان بین کی جائے تو حقیقت سامنے آ سکتی ہے. اس پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی نے حسان نیازی کی سزا کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انصاف کے تقاضے اس حوالے سے پورے نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے بیٹے پر فخر کا اظہار پاکستانی سوسائٹی میں ان سزاؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے عدم اطمینان کا اظہار بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام کی اکثریت ملٹری کورٹس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو نامناسب اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کا یہ کہنا درست لگتا ہے کہ ریاست کو میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا. دوسری جانب شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے پر ہر محب وطن شہری دکھی ہے اور اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم نے اپنی آرمی سے رومانس کیا ہے. یہ میجر راجہ عزیز بھٹی، کیپٹن کرنل شیر خان، راشد بن نحاس اور میجر شبیر شریف شہید جیسے سورماؤں کی وارث ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے دردناک واقعات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر پاکستان کے دشمن اس اندوہناک واقعے کی آڑ میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنی فوج سے رومانس کرنا چھوڑ دے گی تو یہ ان کی بھول ہے. پاکستان زندہ باد.